बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ अमीन भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से इंटरनेशनल खबरें और पाकिस्तानी खबरों पर नजर डालेंगे। नाज़रीन, भारत ने एक साल पहले पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पलग्राम का एक ड्रामा किया जिसे पाक फौज ने जवाब दिया और भारत को शिकस्त फाश हुई, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। DGISPR ने दीगर फिजाइया और नेवी के साथ आज प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत के अंदाजे गलत साबित हुए। भारत को गलत फहमी थी कि अवाम और फौज के दरमियान पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पे भारत के 7 जहाज मार गिराए। उन्होंने कहा, अगर किसी को शौक है जंग का तो पाक फौज अब भी तैयार है। मार का हक भारत की शिकस्त थी तो दुनिया ने इसे तस्लीम किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिकन और ईरान जंग भी अहम मोड़ पर आ चुकी है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद मुज्तबा खामनई के सदर पेशेगान से तवील मुलाकात हुई और इस मौके पर सुप्रीम कमांडर लीडर मुंतखब होने के बाद मुज्तबा खामनई को अवामी सतह पर पहली मुलाकात है जिसे मीडिया ने कवर किया है। ईरानी सदर मसूद ने इंकशाफ किया कि उन्होंने हाल ही में ईरान के सुप्रीम कमांडर मुज्तबा खामनई के साथ मुलाकात की और सदर मसूद ने मुलाकात की तफसीलात जारी करते हुए इसे इंतहाई दोस्ताना, पुरसकून और बाहमी एतमाद करार दिया। दूसरी तरफ अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयानात लम्हा व लम्हा बदलते। आज से 4 दिन पहले उन्होंने कहा था 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान के साथ जंग बंदी मुकम्मल हो जाएगी, जिसके गारंटर चीन, रशिया और पाकिस्तान थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी तो पहले से जोरदार बमबारी करेंगे, जिस पर ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने अब हमला किया तो अमेरिका के कोई भी जहाज वापस नहीं जाएगा। बहरा हुर्मुज़ ईरान की मलकियत है, उसका मुकम्मल कंट्रोल है। इसे चीन ने और रशिया ने भी सेकंड किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी हालात, इमरान खान के मुकदमात को बज़ाहिर बादिल नजर में इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आता। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद सूरत हाल गमगीर हो जाती है। अब आ जाते हम इंटरनेशनल स्टोरी पर, जिसकी पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग है, जिसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। ईरानी न्यूज एजेंसी मिजान के मुताबिक तेहरान में तजारती नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर मसूद ने बताया है कि सुप्रीम लीडर के साथ इनकी मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही, जिसमें तमाम अमूर पर गुफ्तगू हुई। ईरान में होने वाले नुकसान और ईरान की जवाबी कार्रवाई पर जो इसराइल की तबाही हुई, जो जिन ममालिक ने एयर बेस दी थी वहां पर अटैक की तफसीलात से उन्हें आगाह किया गया। ताहम मुलाकात कब हुई और उन्होंने इसकी कोई मखसूस तारीख वादिया नहीं की, क्योंकि अमेरिका मज़ाकरात के नाम पर हमला करने का आदी है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुलाकात की तफसीलात बयान करते हुए वादिया तौर पर कहा है कि ये मुलाकात नहायत दोस्ताना और पुरसकून माहौल में हुई है, जिसमें बराह रास्त और खुले अंदाज में गुफ्तगू हुई है और ईरान ने आइंदा की हिकमत अमली बना लिया है कि अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं इस शर्त पर कि वो अपने यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, सिर्फ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आ सकते हैं। दूसरी, उन पर लगाई गई पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी और 5-10 साल बाद वो एटमी तो यूरेनियम के जरिए बनाने की बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक अपना रोल अदा करेगा। ईरान अमेरिका जंग UAE में भी रहना पाकिस्तानियों के लिए अब बज़ाहिर मुश्किल होता जा रहा है। सैकड़ों हम वतन खबरें आ रही हैं कि वापस आ रहे हैं। वीज़े पहले ही बंद थे, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए UAE के वीज़े नहीं दे रहे। UAE हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, लेकिन भारत के साथ दोस्ती का दावा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एक ही कोशिश है, तमाम खलीजी ममालिक से दोस्ती रखे। और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सऊदी अरब की हिफाजत हमारी अपनी जिम्मेदारी है और सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। नाज़रीन, अब अमारात से पाकिस्तान को निकाले जाने की खबरें आ रही हैं। हुकूमत इस पर कोई अपना उन्होंने रिएक्शन अभी तक नहीं दिया। ईरान अमेरिका जंग ने अरब इमारात में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए हैं और UAE में रहने वाले पाकिस्तानियों ने इस बारे में सोशल मीडिया पर अपने पैगाम भी दिए और कुछ लोग पाकिस्तान वापस भी आए हैं और उन्होंने हम वतन पाकिस्तान पहुंच गए हैं और इन्हें भिजवाने वाले ओवरसीज एम्प्लॉयज प्रमोटर्स भी परेशान हो गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक प्रमोटर्स को अरसा दराज से अरबों रुपए सिक्योरिटी की मद में अरब अमारात में जमा कराने के बावजूद मुस्तकिल तारीख नजर आने लगा है।
حکومت کی جانب سے بھی اس اہم ترین مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اوورسیز امپلائیز پروموٹر ایسوسی ایشن کے رہنما اظہر اقبال نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ کی کشیدگی کے بعد خاص طور پر دبئی میں پاکستانیوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ پہلے ہی پاکستان کے ویزوں کا اجرا بند تھا، رہی صحیح کسر ایران امریکہ کشیدگی کی باعث پاکستانیوں کو وہاں سے نکالے جانے کی شکایات عام ہو رہی ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی واپس آ چکے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بھی فریز ہو چکے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ کیوں واپس کر رہے ہیں۔ جن کمپنیوں کے ساتھ کانٹیکٹ تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری سیکورٹی کی مد میں اربوں روپے وہاں جمع ہے، جبکہ پاکستان میں لائسنس کے لیے بھی اربوں روپے حکومت پاکستان کو دینے اور ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کو باعزت ملازمتیں فراہم کی جو سالانہ 8-10 ارب ڈالر دن رات محنت کر کے پاکستان بھجواتے تھے۔ اس پہ حکومت کو یقیناً حتمی فیصلہ کرنا ہوگا، مگر حکومت پاکستان حالات خراب ہونے کے بعد کچھ نہیں کر پا رہی۔ ہزاروں پاکستانی بے روزگار ہو چکے ہیں اور حکمرانوں کے پاس اہم مسئلے کے لیے وقت بظاہر نظر نہیں آتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عرب امارات میں حالات خراب ہوئے ہیں تو ٹھیک کیسے کرنے ہیں، یہ تو پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو اگر دیگر ممالک میں بسانے اور روزگار دلانے کے لیے ابھی تک حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ ہماری دبئی، بحرین، شارجہ سمیت دیگر ریاستوں میں دفاتر جو بند پڑے ہیں۔ ہزاروں پاکستانیوں اربوں روپے فیس اور ویزے ٹکٹ کے لیے پیسے لے چکے ہیں، ان کا وہاں ملازمت نہیں مل رہی۔ ملکی سلامتی ملازمت منسوخ کر دی گئی ہے۔ صرف حکومت کو پروٹیکٹر کرانے کی مدد میں 5 سے 10 ارب روپے ادا کر چکے ہیں۔ اظہر اقبال کے مطابق وہاں کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ختم ہو چکے ہیں، کسی کے پاس جائیں کوئی پلاننگ ہی نہیں نظر آ رہی۔ دیگر ممالک ہزاروں ملازمتیں دینے کے لیے تیار ہے، مگر حکومت پاکستان کے پاس اس کا وقت نہیں ہے۔ ممالک ملازمت دلانے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، اس طرح یہ صورتحال ہے کہ اگر یو اے میں 18 سے 20 لاکھ پاکستانی موجود ہیں، پہلے ان کو فوکس کرنا ہوگا اور اسی میں پاکستان کے لیے بہتری ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایران جنگ میں یو اے کے رہنے والوں کے لیے اب پاکستانی جو مشرق وسطیٰ میں انہوں نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں سنجیدہ معاملہ لیا جائے اور اس سلسلے میں ان کی مدد کی جائے، ورنہ جو ریمیڈیز اربوں روپے کی صورت میں آتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف امریکن صدر جو یہ ایران پر جنگ ہار چکے ہیں، ان کے متضاد بیانات، امریکہ میڈیا ہی اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ سینٹ کام ہو، بی بی سی ہو، رائٹر ہو، سی این این نے ایک رپورٹ جاری کی ہوئی ہے کہ صدر آخری جو لیٹسٹ سروے ہوا ہے، صدر کی مقبولیت وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی صرف 30% رہ گئی ہے اور ان کو جسمانی اور دماغی طور پر انفٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور امریکن عوام اس جنگ کو بند کرانا چاہیے، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہی ہے کہ پوری دنیا کا امن تباہ ہو گیا، تیل اور آئل کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں اور معاشی تباہی ہو رہی ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے متنازع منصوبے پر پروجیکٹ فریڈم پر اچانک یو ٹرن لینا پڑ گیا، یہاں تک کہ امریکن پریزیڈنٹ کو اپنا پروجیکٹ فریڈم پر اچانک یو ٹرن لینا پڑ گیا، جس کے وجہ سعودی عرب کی جانب سے فوجی تعاون اور فضائی حدود کے استعمال سے انکار بتایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے فضائی حدود کے استعمال سے انکار کر دیا ہے۔ امریکن ٹی وی این بی سی نیوز حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس سے امریکی طیاروں کی پروازیں اپنی فضائی حدود کے لیے استعمال کی اجازت نہیں دے گا، اور اسی فیصلے کے بعد منصوبے پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، تاہم معاملہ حل نہ ہو سکا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کے عارضی طور پر معطل کیے گئے تاکہ خطے میں فضائی رسائی برقرار رکھی جا سکے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس اہلکار کا کہنا ہے کہ بعض قریبی خلیجی اتحادیوں کو بھی منصوبے سے پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، جس پر حیرانی ظاہر کی گئی ہے۔ بعد میں امریکی حکام نے عمانی حکام سے رابطہ کر کے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی، جس پر
پاکستان کے نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں سے واپسی کی طرف مڑنا پڑ رہا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد دنیا اس جنگ کے خلاف اہم رول ادا کرے گی۔ اسلام آباد میں پاکستان آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں 190 ملین یعنی کہ القادر یونیورسٹی پونڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان، جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے، جن کی 5 ماہ سے ان کی بہنوں کی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی، ذاتی معالجین سے چیک اپ نہیں کرایا جاتا، جس پر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یورپی یونین اور دیگر ممالک انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند کر چکی ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل پر گزشتہ روز سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر کے جونیئر وکیل عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ وکیل نے درخواست گزار نے کہا کہ آج ہم التوا دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نے درخواست کے متن کو پڑھنے کی ہدایت کی۔ سماعت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف صاحب نے کی کہ جبکہ نیب اسپیشل پراسیکیوشن جوید ارشد اور رافع مقصود عدالت میں پیش ہوئے، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر پیش نہیں ہوئے۔ عدالت کی ہدایت پر کیس ملتوی کرنے کی متفرقہ درخواست پڑھی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اپیل کس نے فائل کی ہے اور بار بار ملاقاتیں کرنا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب یہ بات میڈیا پر بھی آنی چاہیے۔ اس پر وکیل شعیب شہین نے کہا کہ کیس یہاں چلانا ہے یا میڈیا پر چلانا ہے۔ چیف جسٹس نے مارکس دیے کہ چلیں اس بہانے آج شعیب شہین کی آواز تو سن لی۔ شعیب شہین کو انصاف تو ملا نہیں، وہ کیس میں وہ الیکشن بھی جیت چکے تھے، لیکن انہیں انصاف نہیں ملا۔ بیماری سے لڑ کر شعیب شہین بڑے دبنگ وکیل ہے اور سپریم کورٹ بار اسلام آباد بار کے سابق پریزیڈنٹ رہے۔ انہوں نے کہا شعیب شہین کی آواز تو سنی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے کیس ملتوی کرنے کی استدعا منظور کر لی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا ہم کیس حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے التوا کی درخواست منظور کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکلا کو آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو تو موقع ہی نہیں دے رہے۔ فیصلہ تو سرفراز ڈوگر صاحب 15ویں نمبر پہ سے لاہور سے آپ کو لے جایا گیا یہی فیصلہ کرانے کے لیے، جو پی ٹی آئی کے وکلا کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ وکلا کو آخر پی ٹی آئی کے وکیل فتح اللہ برکی نے کہا کہ سر آپ کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، لارجر بینچ کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے فیصلہ آیا ہے کہ بانی اور بشرا بی بی سے ایک دن بھی شیڈول کے مطابق ملاقات نہیں کرائی گئی، جو قیدی کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے اور ہمارے کلائنٹ کے ساتھ حق تلفی ہے۔ سماعت کے بعد چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف چیمبر میں چلے گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ امید ہے کہ آئندہ سماعت پر کیس کی کارروائی آگے بڑھے گی، جس پر انہوں نے کہا ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہمیں اپنے کلائنٹ اڈیالہ جیل میں ملاقات کا قانونی حق دیا جائے گا اور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کی دیگر فورسز کے ترجمان نے پریس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت نے 1 سال پہلے پہلگام ڈرامہ کیا تھا جو 1 سال گزر گیا، اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائے۔ اس کا نام لے کر بھارت نے پاکستان کے حدود پر ڈرون اور میزائل حملے کیے، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان کی فوج تیار ہے اس طرح کوئی بھی تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا مان چکی کہ پچھلے سال 2025 میں جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی، جس میں بھارت کے 7 جہاز مار گرائے، ان کی لاکھوں لوگ، ان کا ہزاروں، ان کی سینکڑوں شہادت، ان کے لوگ مارے گئے، بھارت کے فوجی سینکڑوں مارے گئے، ان کی ایئر بیس کو تباہ کر دیا گیا، ان کا ریڈار سسٹم ناکام ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کے پاکستان کے بارے میں تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور بھارت کو غلط فہمی تھی کہ عوام اور فوج کے درمیان ہے، جبکہ وہ جنگ پاکستان عوام، فوج، سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر لڑی اور بھارت کو شکست فاش دی، جس پر بھارت نے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ کر پاکستان سے معافی لی اور جنگ بندی کا اعلان کیا۔ جب پاکستان کے جہازوں نے اور میزائلوں نے پاکستان سے اڑان بڑھی تو بھارت کے تمام طیارے اور ان کا دفاعی نظام، ان کا ریڈار سسٹم پاکستان کے نشانے پر تھا، جس میں بڑی تباہی ہوئی اور بھارت نے خود تسلیم کیا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی نے کہا بھارت کو خود پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا کہ اس کے پاس رافیل طیارے ہیں اور پاکستان سے 5 بڑا ملک ہے، لیکن بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ
ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ جس طرح پاک فوج اور بحریہ نے جواب دیا، بھارت کی شکست کو دنیا نے تسلیم کیا اور پاکستان کو فاتح قرار دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ کر پاکستان سے سیز فائر کروایا، اور اس کے بعد اب بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت دہشت گرد ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر ایک تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، بھارت اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، اور بھارت نے اگر پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اپنا پانی بھی کھولے گا اور بھارت کے سانس بھی بند کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اس وقت ایک مہینے سے 7، 8، 9 اور 10 مئی کو جو 2025 میں جواب دیا تھا، مارکہ حق بھارت کی شکست پورے دنیا اور اسلام کے ممالک جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی نے اگر اب بھی پاکستان کو آزمانا ہے، بھارت نے اگر جنگ کرنی ہے، یا طالبان افغانستان کے طالبان جن سے دہشت گردی کرنی ہے، تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی ایک ایک زمین کا، ایک ایک شخص کا پوری حفاظت کی جائے گی، اور پاکستان بھارت کو نقشے سے مٹا دے گا اگر بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی یا جنگ چھیڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ ہے، دہشت گرد اصل میں بھارت ہے، جو کچھ وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے پوری اس کو دہشت گرد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا پہلگام ایک فال فلیگ آپریشن تھا جس کی وجہ سے بھارت کو شکست ہوئی۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دنیا میں لائے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والی، کے پی میں ہونے والی دہشت گردی میں افغانستان اور بھارت ملوث ہے، جس کے انٹرنیشنل میڈیا پر، بین الاقوامی سطح پر، UN پر پوری دنیا میں ثبوت دائے گئے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام پاکستان کے دفاع کے لیے ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے منگل کے روز 12 تاریخ کو پاکستان PTI پاکستان تحریک انصاف کے CM KP کے سیل افریدی اور تمام اراکین نے کہا وہ ڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کرنے جائیں گے، اور اس وقت تک وہاں دھرنا دیں گے جب تک انہیں آئینی حق ملاقات نہیں کراتا۔ عمران خان کی صحت اور بشرا بی بی صحت پہ پوری PTI اور اوورسیز پاکستانیوں میں تشویش کی لہر ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ حکومت آئین پاکستان اور عدالت کے حکم کے بعد عمران خان کا مکمل چیک اپ پرائیویٹ الشفا ہسپتال میں کرائے گی۔ لیما خان کا کہنا ہے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے اور ان کے کیسوں کو میرٹ پر سنا جائے، اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بینیفیشری کی بجائے آزاد عدلیہ کے پاس جائے۔ عمران خان کسی ڈیل پر بھی تیار نہیں ہے اور وہ صرف عدالتوں سے باعزت رہا ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں پرامن احتجاج جاری رکھے گی جب تک عمران خان اور دیگر PTI کے قائدین رہا نہیں ہوتے۔ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔